मियां साहब का पता है, क्लियर हो जाएगा क्या मौकफ है। उन्होंने कहा है कि मैं ओबामा को ड्रोन हमलों का कहूंगा रोके। अगर ओबामा नहीं अग्री करता तो अगले स्टेप इनको सोचने चाहिए, और अगर वो नहीं अग्री करते तो आगे फिर क्या इस हुकूमत का स्टांस होता है, उससे बहुत सी चीजें और भी क्लियर हो जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि ह्यूमन राइट्स की रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है, ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। ड्रोन हमलों में बेगुनाह अफराद की हलाकत पर अमरीका की मुसलसल तरदीद, मगर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कर दी ड्रोन हमले गैर कानूनी होने की तस्दीक। क्या अमरीकी सदर दे सकेंगे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हमले बंद करने की उम्मीद। वेलकम टू 8 PM with Farih Idris। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पहले अपने ऊपर उड़ने वाले ड्रोन तैयारों से डरती नहीं थी, मगर अब मुझे लगता है कि उसका अगला निशाना मैं ही होंगी। ये अल्फाज शुमाली वज़ीरिस्तान की रहने वाली 8 साला नबीला के हैं। ठीक 1 साल पहले 24 अक्टूबर को इसकी आंखों के सामने उनकी 68 साला बूढ़ी दादी माँ, जिनका नाम ममाना बीबी है, खेतों में जो काम कर रही थी, अचानक एक ड्रोन हमले का निशाना बन गई थी। नबीला सारी जिंदगी ये भयानक मंजिल भूल नहीं सकती, और भूले भी क्यों। स्क्रीन पर इस वक्त आप वो जगह देख रहे हैं जहां ममाना बीबी को उसके पोतों और पोतियों की आंखों के सामने अमरीकी ड्रोन हमलों में एक वहशियाना तरीके से कत्ल कर डाला। आज 1 साल बाद भी अमरीकी हुकूमत ने इस कत्ल का इतराफ नहीं किया है, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी आज जारी होने वाली रिपोर्ट में इसे एक बेहिमाना कत्ल करार दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इन ड्रोन हमलों को ये कहा है कि ये इल्लीगल हैं। इससे मिलने वाले नए सबूतों से ये बात वाज़ेह होती है कि अमेरिका ने ड्रोन हमलों के जरिए पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर शहरियों को हलाक किया है, जिसमें इससे बहुत सारे इक़दामात वॉर क्राइम्स के ज़िम्मे में भी आते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इस लिहाज से इंतहाई अहम है नाजरीन कि कल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और अमरीकी सदर बराक ओबामा के दरमियान एक अहम मुलाकात होने वाली है, जहां पर इन ड्रोन हमलों का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। साथ ही साथ बरतानवी अखबार गार्डियन ने आज इस हवाले से इंतहाई दिलचस्प तबसरा किया है। वो ये कहते हैं कि सदर ओबामा को ड्रोन हमलों पर उठाने वाले सवालात की वजाहत देनी होगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच की मुश्तरका तफसीली रिपोर्ट ने ओबामा इंतजामिया और इसके इत्तेहादी बरतानिया के लिए भी बहुत से मुश्किल सवालात उठा दिए हैं। सबसे पहला सवाल ड्रोन हमलों की कानूनी हैसियत के बारे में है। अमेरिका पाकिस्तान और यमन की हुकूमतों के साथ हालत जंग में नहीं है, इसलिए वो इन मुल्कों में हमले कर ही नहीं सकता। दूसरा सवाल हिकमत अमली की कामयाबी के हवाले से है। गार्डियन ने लिखा है कि इन हमलों से इतने दहशतगर्द मारे नहीं गए जितने नए दहशतगर्द पैदा हो गए। तीसरा अहम सवाल इखलाकी है, यानी मॉरल स्टेटस। किस तरह अमरीकी सदर और उनके इत्तेहादियों को यह हक हासिल है कि वो उन लोगों को कत्ल कर दें जो अमरीकी पॉलिसी और अमरीकी इक़दार की मुखालिफत करते हैं। इन ड्रोन हमलों पर खुद अमरीकी अवाम और इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी एहतजाज करती रही हैं। इसी तरह का एक इदारा है कोर्ट पिंक, उसके एक कारकुन पिछले साल पाकिस्तान में मौजूद थे, ड्रोन हमलों के खिलाफ ही मुजाहरा कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, लेट्स लिसन टू हिम। थोड़ी देर में दिखाते हैं, टेक्निकल रीजन की वजह से वी कांट शो इट टू यू राइट नाउ। मगर इन ड्रोन हमलों पर अमेरिका में तो आवाजें उठती रही, मगर अब जो रिपोर्ट आई है इसने ये बात पूरी दुनिया पे वाज़ेह कर दी है कि ड्रोन हमले ना सिर्फ नाजायज और गैर कानूनी है, बल्कि उन पर जंगी जराइम का इतलाक भी हो सकता है। इन ड्रोन हमलों के हवाले से हमने कई प्रोग्राम्स किए। लेट्स टेक अ लुक एट द रिपोर्ट। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में गुज़िश्ता 9 साल से अमरीकी ड्रोन हमले जारी हैं। हर हुकूमत इन हमलों को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार देती है और उन पर ज़बानी एहतजाज भी करती रही है।
وزیر اعظم نواز شریف نے گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں ڈرون حملوں کو تمام عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے امریکہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ یہ حملے بند کریں تاکہ مزید شہریوں کی ہلاکت نہ ہو، مگر اس کے باوجود یہ ڈرون حملے جاری ہیں۔ ان حملوں میں خود حکومت پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2004 سے اب تک 330 ڈرون حملے ہو چکے ہیں۔ ان امریکی ڈرون حملوں میں 2200 افراد جاں بحق اور 600 شدید زخمی ہوئے، جن میں 400 پاکستان کے عام شہری تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور 2 ماہ قبل امریکی صدر باراک اوباما نے ان حملوں کو جائز اور امریکی شہریوں کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے ضروری قرار دیا تھا، اور یہی بات حالیہ دنوں میں وہ جنرل اسمبلی میں بھی انڈورس کر چکے ہیں۔ امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف ایک دائمی جنگ، چاہے یہ ڈرون حملوں کے ذریعے، اسپیشل فورسز یا فوجیوں کو تعینات کر کے ہو، خود کو شکست دینے کی طرح ہوگی۔ یہ خطرناک شدت پسندوں کے خلاف اپنے دفاع کے لیے ایک منصفانہ جنگ ہے، اور ایک ایسی مہم جس نے امریکہ کو محفوظ بنایا۔ ہم ایک ایسی تنظیم سے جنگ کر رہے ہیں جسے اگر پہلے روکا نہ جائے تو وہ اسی وقت اتنے امریکی مار دیں گے جتنے وہ مار سکتے ہیں۔ یہ ایک منصفانہ جنگ ہے، ایک جنگ جو آخری حل کے طور پر اور اپنے دفاع کے تناسب سے شروع کی جاتی ہے۔ مگر خود امریکی ماہرین ان حملوں کو غیر قانونی اور ظالمانہ قرار دیتے ہیں، اور امریکی صدر کو ڈرون حملوں کی وجہ سے جنگی جرائم کا مجرم قرار دیتے ہیں۔ Obama is, once again proven to speak through the sides of his mouth. He has obviously committed war crimes as the President of the United States. امریکی شہری بھی اپنی حکومت کے موقف پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ڈرون حملوں پر احتجاج میں شامل ہیں۔ Not every single American is a fascist pig. And that some of us really care about justice. ایک ویڈیو گیم کی طرح انسانوں کو شکار کرنے والے ڈرون آپریٹرز بھی انسانوں کے اس قتل عام پر اپنی زمین کے آگے شرمندہ ہیں اور اس جرم کا اعتراف کرتے ہیں۔ میں نے میزائل فائر کیا، 1.2 سیکنڈ بعد میزائل چلنے کی آواز آئی۔ پیچھے کھڑا ہوا شخص آواز سن کر آگے بھاگا جہاں 2 افراد پہلے ہی کھڑے تھے۔ دھماکہ ہوا اور زمین ان کے خون سے سرخ ہو گئی۔ میں زمین پر پڑے ان افراد کو مرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی مقامی افراد ہوں جو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں، اور ہم نے انہیں مار دیا۔ امریکی حکومت ان حملوں کے بارے میں مکمل رازداری برتتی ہے اور کسی بھی قسم کی معلومات فراہم نہیں کرتی۔ روسی نمائندے نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں ڈرون حملوں کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے عام شہریوں کے اعداد و شمار منظر عام پر لائے۔ آج جاری ہونے والی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں بھی امریکہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ڈرون حملوں کے بارے میں حقائق منظر عام پر لائے جائیں۔ انتہائی اہم رپورٹ کا ان ڈیپتھ انالیسس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں انصار عباسی صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو یو۔ بلیغ الرحمان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں، ناز بلوچ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈر ہیں، ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو۔ انصار عباسی صاحب، گارڈین تو کہہ رہے ہیں لیگل اسٹریٹجک مورل طور پہ سوال کریں، مشکل سوالات ہیں امریکہ کے لیے بھی برطانیہ کے لیے بھی، لیکن لیٹس ریفلیکٹ ایٹ آور سیلوز، ہمارے لیے کیا سوالات ہیں اس رپورٹ کی روشنی میں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ میں نے ویسے رپورٹ بھی پڑھی نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اٹ از کرمنل آن پارٹ آف واشنگٹن جو اتنا عرصہ یہ کرتے رہے، میرے خیال 8 سال ہو گئے ڈرون اٹیکس پاکستان میں ہو رہے ہیں، تو ہماری ایکول رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ ہم نے وکی لیکس سے بھی پتہ لگا اور ہمیں ویسے بھی جو یو ایس کے رائٹرز تھے، میرا خیال باب کی بک تھی اس میں بھی ذکر تھا۔ دیکھیں، بارہا ہمیں یہ فیکٹس آلریڈی ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ ہماری گورنمنٹس کی مرضی سے یہ سب ڈرون اٹیکس ہوتے رہے پاکستان میں، اور ہم ہی نے ان کو گو ہیڈ دیا، مشرف صاحب نے ان کو گو ہیڈ دیا کہ جی آپ آئیں اور آپ ایسپنیج بھی کریں اور آپ اٹیکس بھی کریں، اور پھر انیشلی آپ کو یاد ہوگا جو نیک محمد کے اوپر اور پھر جو دوسرے 2-3 بڑے ان ہیومن قسم کے اٹیکس ہوئے، اور ایک مدرسے کے اوپر بھی ہوا تھا، وہ اٹیکس ہمارے ہی، آپ دیکھیں ڈرونز پاکستان سے اڑتے تھے اور پاکستان کے اوپر ہی ہمارے لوگوں کو وہ مارتے تھے۔ سو یہ جو کرمنالٹی ہے اس کا صرف واشنگٹن پہ نہیں، ہمارے حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، اس گورنمنٹ کی، اگر آپ سنسیئر ہیں، آپ سیریس ہیں پی ایم ایل این کے، کہ جو لوگ اس میں انوالو تھے، مشرف تھے اور جو تھے، ان لوگوں کا جو ایون جن کو آپ ٹیررسٹ کہہ کے مار دیتے ہیں، کنڈیمڈ انہرڈ جن کو آپ کرتے ہیں، ان لوگوں کے خون کی بھی ذمہ داری اور جوابدہی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، یہ صرف یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے۔ اور دوسرا ایمنسٹی انٹرنیشنل کا دیکھیں، کوئی اور ملک ہوتا ہے نا، اب اتنے عرصے کے بعد جاگے ہیں، چلو شکر ہے جاگ گئے، ایمنسٹی انٹرنیشنل جاگ گئے،
ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ان سے بہتر تو وہ جو دو یو ایس کے نہیں، ایک تو اسٹینفرڈ اور ایک نیو یارک اسٹینفرڈ کی رپورٹ تھی، بالکل انہوں نے لاسٹ ایئر اپنی 2012 میں ایک رپورٹ دی تھی اور یہی کچھ کہا تھا. کچھ نہیں امریکہ نے سنا. میرا یہ اس میں یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جو ریسپانسبل ہے کہ فیئرنیس ہو پوری دنیا میں، اس کا کیا رول ہے؟ اس کے آتے ہیں جناب چیف پاکستان میں سیکرٹری جنرل کہتے ہیں کہ جی ان لافل ہے، ڈرون اٹیکس پاکستان کے اوپر ان لافل ہیں اور یہ یو این کنونشن کی وائلیشن ہے. تو بھئی یہ یو این کر کیا رہی ہے؟ یہ بھی سوال ہے یو این کیا کر رہی ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ولی الرحمان صاحب، سب سے اہم سوال اس وقت یہ ہے، اور کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان از ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، آپ کیا آسانی سے زیادہ فورسفل طریقے سے سوال اٹھا سکتے ہیں وہ، کیونکہ جو بھی ہو ان کا پریشر ہے ان آرگنائزیشنز کا؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ پچھلی حکومتوں کی طرح ہپوکریسی نہیں چلے گی. یہ نہیں ہوگا کہ ان کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ ڈرون کریں اور حکومت جو ہے وہ اپنی اس میں مرضی شامل رکھے اور لوگوں کو یہ کہا جائے کہ نہیں جی یہ تو صاحب نے یہ کہا کہ پھر آپ سزا بھی دیں ان لوگوں کو. جی بالکل، کیونکہ قتل آپ کے لوگوں کا ہوا. میں عباسی صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن سزا بھی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی روک تھام بھی ہونی چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر نے ایور سنس چارج سنبھالا ہے اپنے آفس کا، اس میں وہ ڈرون کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں. اور امریکہ کا جو پریزیڈنٹ اوباما کی انویٹیشن پر ایک ٹرپ اور جو وزٹ وہ کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے بڑا واضح کیا ہے کہ ہم ڈرونز کی وہاں پہ بات کریں گے. تو پہلی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ان سے بات کی جائے اور ان سے بات کر کے بھرپور طریقے سے ڈرون رکوانے کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے کوئی بھی کوشش جو ہے وہ اس میں آپ کمی نہیں دیکھیں گے. لیکن اوور آل ابھی آپ کا حکومتی اسٹریٹجی اگر ہم بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے، ایز اے پاکستانی کیوں ہم نے نظر انداز کیا ہے؟ کیونکہ یہ وزیرستان میں کر رہے تھے ڈرونز، کیونکہ علاقہ دور تھا. یہ 48 ڈرون سٹرائکس کو انہوں نے ابھی صرف اسٹڈی کیا ہے، اور یہ نکلا یہ ہے نتیجہ جو صحیح کہہ رہے ہیں صاحب صاحب کہ پہلے ماضی میں بھی ایسی رپورٹس آ چکی ہیں کہ یہ ایک قانون ہی بدل دیا ہے دنیا کا. لوگ کہتے ہیں innocent until proven guilty، یہاں پہ it's a terrorist until proven guilty. آپ ہمارے ملک میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ مر رہے ہیں، کسی نے کبھی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی. نہیں جی، پہلے تو میں اس بات پہ بڑا بلیو کرتا ہوں کہ صحیح عوامی حکومت ہے ہی وہی حکومت جو پاکستانی سوچ کے ساتھ ہو، اور پاکستانی بن کے ہی حکومت نے سوچنا ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر حکومت ہے اور آپ پاکستانی بن کے سوچیں، نہیں، پاکستانی ہی حکومت ہے اور پاکستان کی ہی سوچ حکومت کے پاس ہے. اور جب ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی ہم اس کے خلاف تھے، آج بھی ہم اس کے خلاف ہیں. ٹھیک، میں ایک وقفہ لے لوں، اس کے بعد یہیں سے بات کریں گے. یقیناً اسٹینفرڈ کی بھی رپورٹ آئی، اس کے علاوہ ریپریو اینڈ کوٹ پنک بڑے اہم طریقے سے اس پہ بات کرتے رہے. میڈیا بینجمن نے کتاب لکھی ڈرون حملوں کے حوالے سے، انہوں نے سوال کیا براک اوباما صاحب سے ڈائریکٹ ایک بریفنگ کے دوران، اور وہاں سے بھی بہت زیادہ اس کو کوریج ملی. مگر ایک اور دھرنا بھی دیا تھا عمران خان صاحب نے، لیٹس ناٹ فرگیٹ دیٹ، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، جس وقت لوگ اس معاملے کو اتنا زیادہ اس پہ آواز نہیں اٹھاتے تھے. یقیناً پاکستان تحریک انصاف اس وقت کہاں پر کھڑی ہے اس موقف پر؟ کئی سال پہلے سے وہ یہ بات کہہ رہے تھے، ان سے بھی بات کریں گے. بٹ آفٹر بریک کی پہنچیں گے 8 PM with Faria Idris. Will I be next? ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، کیا نیکسٹ باری میری ہے؟ انتہائی اہم اور انتہائی اہم وقت پر بھی. ناز بلوچ صاحبہ، تحریک انصاف کا ڈرون حملوں پر موقف بالکل واضح ہے، اور عمران خان صاحب یہ تک کہہ چکے ہیں کہ ڈرون حملے گرا دینے چاہیے. اب اگر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے تو اس سے کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس موقف میں جان ڈالی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ، دیکھیں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو رپورٹ دی ہے، کاش یہ رپورٹیں ہماری حکومت، ہماری اسٹیٹ خود تحقیقات کرا کے ان باتوں کو عوام کے سامنے پبلک کراتی، یہ چیزیں لے کر آتی کہ کس طریقے سے ڈرون اٹیکس ہمارے ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، سوورینٹی کی خلاف ورزی ہے، اور کس طریقے سے یہ ان ہیومن اور باربیرک رویہ ہے جو کہ پوری دنیا میں اس کو ان ہیومن سمجھا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں اگر ہو رہا ہے تو اس کے اوپر ہمارے ملک بھی خاموش ہے. اور دوہرا معیار ہم نے رکھا. پچھلے
پچھلے 5 سالوں میں, جو کہ وکی لیکس میں بھی ثابت ہو گئی بات کہ ہم اپروول بھی ہمارے اسٹیٹ سے دیا جا رہا تھا, اور ہر ڈرون وہاں کے امریکن سینیٹرز بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ اسٹیٹ کی ایما پہ کیا جا رہا ہے, ڈرونز کیے جا رہے ہیں. دوسری جانب یو این کی خاموشی اور پوری دنیا کا جو عالمی جو یہ یونائٹڈ نیشن ہے, اس کا جو آپ نے کردار دیکھا, ہم سب نے دیکھا کہ کوئی ریئیکشن ہمیں دکھائی نہیں دیا. لیکن آج ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی ناظرین صاحبہ کہ ہم یونائٹڈ نیشنز تک لے کے بھی نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ سوری ہم لوگ آواز پہنچائیں گے یونائٹڈ نیشنز تک تو پھر کچھ ہوگا نا آگے سے. ابھی تک ایک سپیچ کے علاوہ پراپر کوئی اپلیکیشن نہیں دی گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی رپورٹ جو آئی, انصار عباسی صاحب نے بالکل درست بھی فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تحقیقات ہو رہی ہیں, سب چیزیں آبویس ہیں, ہر چیز کھلی ہوئی ہے, یہ کھلی کتاب ہے. سب جانتے ہیں کہ when drones fly people die, everybody knows that, اور بغیر کسی ٹرائل پروسیجر کے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں. جس طرح ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک 65-year-old خاتون جو ہے وہ اپنی گرینڈ چائلڈ کے سامنے کس طرح ڈرون کی زد میں آ کے مری, اس کا کیا قصور تھا, اس کا کیا گناہ تھا. تو اس طریقے سے جو اور اسٹینفورڈ کی رپورٹ کے مطابق تو یہاں تک بتایا گیا تھا کہ 90% آف دا پیپل ہو ڈائی آر انوسنٹ سویلینز, اور اس کے جو ریپرکشنز ہوتے ہیں اور کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, اس کا اندازہ ہمارے ملک کو بھی ہے, اس کا اندازہ یونائٹڈ نیشن کو بھی ہے, اس کا اندازہ امریکہ کو بھی ہے. لیکن چونکہ امریکہ کو بینیفٹ کرتا ہے ڈرونز, اور امریکہ اب بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب جو گئے ہوئے امریکہ, ان کو سٹینڈ اپنا بالکل ٹھوس رکھنا چاہیے, اور اپنا جو پرومس انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے ڈرونز کی بند کروانے کا, اس پہ انہوں نے اپنے ڈٹ کے موقف پیش کرنا ہوگا. کیونکہ آپریشنز اس کا کوئی حل نہیں ہے. آپریشنز اگر ہم نے کر لیے تو ہم مذاکرات سے بھی پیچھے رہ جائیں گے, اور پھر ہمارے پاس مذاکرات کا آپشن بھی ختم ہو جائے گا. آخر آج آپ دیکھیں کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اے پی سی میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ سب متفقہ طور پہ سب نے اگری کیا. ہم مذاکرات بھی آتے ہیں, ادھر بھی آتے ہیں. لیٹس کم بیک ٹو ڈرون اٹیکس. انصار عباسی صاحب کل شیرین مزاحی صاحبہ میں پروگرام میں آئی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے بذات خود ایک بریفنگ اٹینڈ کی جہاں پہ جنرل پاشا نے یہ بات کنفیس کی کہ ہم ڈرون اٹیکس خود سے کرتے ہیں. وی نو دیٹ, ہمیں پتا ہے, جیسے آپ نے خود بھی کہا پاکستانی بیسس سے اڑ رہے تھے. تو اب جب اس کی انکوائری ہوگی, کیونکہ یہ صحیح بات ہے کہ یہ آج کی ایک رپورٹ نہیں ہے, ماضی میں بھی بات نہیں ہوئی, اب کیا کرنا چاہیے اس وقت حکومت وقت کو؟ دیکھیں میں تو اس میں بڑا کلیئر اس میں ہے کہ دیکھیں اس میں ایک تو انسانی جانیں, ہم نے اپنے لوگوں کو خود مروایا, رائٹ, بے گناہ مروایا, اور دیکھیں اسٹینفورڈ کی رپورٹ میں بھی اور ان کی بھی 400+ تو فگر انوسنٹس کی ویسے ہی دے رہے ہیں, پتہ چل گیا, بڑا لمیٹڈ, حالانکہ ان کا اسکوپ پوری ان کی انویسٹیگیشن پوری نہیں تھی کہ آپ یعنی 400+ تو خود کہتے ہیں کہ پیور انوسنٹ لوگ, جس طرح اس بچی کی دادی کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں ایک تو یہ, اور دوسرا سورینٹی کا مسئلہ بہت سیریس ہے. آپ کس طرح سے کسی دوسرے ملک کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں آ کے ہمارے لوگوں کو مارے؟ میں کہتا ہوں ایسے لوگ جو بھی انوالو ہیں, یہ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ میاں صاحب جا کے بات کریں گے, دیکھیں میں کہتا ہوں یہ کافی نہیں ہوگا. اگر آپ نے اس چیز کو روکنا ہے, یہ ملک سے غداری ہے, میں آپ کو بتاؤں, مشرف نے کی اور جس نے بھی کی, اس کے ساتھ جو بھی جرنیل تھے, جو بھی گورنمنٹ تھی, سول تھے یا ملٹری تھے, یہ غداری ہے پاکستان کے ساتھ. ایسے لوگوں کے خلاف ہائی ٹریزن کا کیس چلنا چاہیے, ایسے لوگوں کے خلاف کرمنل کیسز چلا کے تو ان کو ایگزامپل بنانا چاہیے, ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے. مشرف صاحب تو ابھی ہیں یہاں پر موجود, وہ خود کہہ چکے, میرے انٹرویو میں انہوں نے کہا ڈرون اٹیکس کی اجازت میں نے دی تھی, میں یہی کہہ رہا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں, میرا صرف گلہ ان سے یہ ہے کہ لال مسجد کے اوپر کسی نے نہیں کہا, وہ کہتے ہیں نا کہ میں اس میں انوالو نہیں ہوں. بھائی لال مسجد آپ کی مرضی کے خلاف آپریشن کس نے کیا, آپ بتائیں. اور اس وقت کہا گیا, سب نے کہا کہ ان کے خلاف پروسیڈ اس مسئلے میں کرنا چاہیے. اور اس مسئلے کے اوپر ان سو مینی انٹرویوز جس طرح آپ کہہ رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ میری اجازت کے ساتھ, تو اس کے تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. تو یہ تو گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے نا کہ ہی شوڈ بی بکڈ, کرمنل چارجز ان کے خلاف فریم ہونا چاہیے, بیکاز یہ بہت سیریس بات ہے, میں آپ کو بتاؤں. انڈیڈ بہت سیریس بات ہے. کیا وجہ ہے مشرف صاحب سے دیر از نو لو لاسٹ بٹوین پی ایم ایل اینڈ مشرف صاحب, لیکن اس کے باوجود کیوں ٹرائی نہیں کر سکتے؟ کیا واقعی کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے مشرف صاحب نے؟ دیکھیے فریا, اس وقت یہ ایشو نہیں ہے, اس وقت ایشو ہے کہ پاکستان میں جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں ان کو رکنا چاہیے. سب سے پہلے جب آپ امریکہ کو یہ کہیں گے کہ دس از انلیگل,
وہ کہیں گے یہ آپ ان نے لافل ہے. اجازت دی ہے. نہیں, جب وہ کہیں گے نہیں جی میں بتاتا ہوں آپ کو. میں یہ جب- کہتا ہوں, میں سر، پرائم منسٹر سے بات پوچھتا ہوں, اگر ان لافل ہے تو جن لوگوں نے یہاں اجازت دی اس ان لافل ایکٹ کی تو ان کے خلاف کوئی کس ایکشن نہیں اور ہونا کس چاہیے. طرح بالکل ہونا چاہیے. کون کہہ رہے نہیں ہونا چاہیے؟ باپ کی آپ میری بات ججز کا سنیں. انہوں نے کہا یہ- جو مار لو کسی کو بھی یہ اڈا لے لو, کس طرح کہتے کون کہہ رہے ہیں ہیں کہ ان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. نہیں, آپ لیکن کہہ رہے ہیں آپ یہ نہ کریں نا کہ وہ ان کے خلاف آپ پہلے کر لیں اور اب نہیں, دونوں ایک ساتھ چلنے نہیں. میری بات سنیں, وہ تو چلے. This time check is brought to you by ثانی کی فی مبینہ امراض نسواں کے لیے. لاسانی کا دودھ سیاہ پلس ملیٹی گلے کی بیماریوں, خراش, درد, ورم اور سوزش سے مکمل آرام. لاسانی کا اصل دودھ سیاہ پلس ملیٹی. لے جائیں جس نے واپس آپ کھینچ کو کے لائے جا سکتے, اجازت کوئی دی ایسا ہے, مسئلہ نہیں ہے. جس نے اجازت دی ان کو تو آپ نے بھیج دیا, ہم سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ گئے نہیں ہے کہیں پہ, تو آپ ایگزمپشنز پہ ہی آگے بات چلانی ہے تو اس پہ کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ, پھر آپ یہ بھی کہیں گے وہ جائیں گے نہیں. نہیں ایک منٹ, یہ کورٹس ان کے اندر ٹرائی کیا جا رہا ہے ان کو. ٹھیک. اور اگر ان کو کوئی ایسا کورٹس کی طرف سے آرڈر آ جاتا ہے کہ جناب ان پہ بھی کوئی چیز ابھی ثابت نہیں ہو رہی, جب تک ثابت نہیں ہوتی چلے جاتے ہیں, اگر کہیں چلے بھی جائیں واپس بلائے جا سکتے ہیں. لیکن اس وقت ایشو یہ ہے کہ اس وقت ڈرون اٹیکس کو رکنا چاہیے. اس کو افیکٹولی گورنمنٹ ٹیک کر رہی ہے اور جتنی بالکل رکنا چاہیے. مصطفیٰ قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ایمبیسی جو انٹرنیشنل بیسک فیکٹ کہ ہر کیس میں ان کی ضمانت ہو رہی ہے, تو مطلب ہے کہ پروسیکیوشن اتنی نالائق کیوں ہے ان کی. یہ اس پہ بات کرتے ہیں. مصطفیٰ قادری صاحب, ویری وارم ویلکم ٹو یو. سر ہمیں جوائن کریں اپنی پریس کانفرنس کرنے کے بعد. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می آن دا پروگرام. No problem. Thank you for having me. I hope کہ you can understand Urdu. ہاں جی بالکل, کیوں نہیں. بریلینٹ. مصطفیٰ قادری صاحب, جو یہ رپورٹ ہے جولائی 2012-2013 تک تقریباً 45 رپورٹڈ ڈرون اٹیکس کو آپ نے نہ صرف ریسرچ کیا ہے بلکہ 9 کیسز میں فیلڈ ریسرچ بھی کی ہے, 60 انٹرویوز کیے ہیں. اس کے بعد کیا آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ڈرون حملے عالمی قوانین کے مطابق غلط ہے؟ اصل میں یہ بات ہے کہ ہر ڈرون اسٹرائک, ہر ڈرون حملہ has to be researched, کیس پر کیس کی بات ہے. جو کیسز خاص طور پہ جو 9 مین کیسز ہمارے رپورٹ میں ہیں, اس میں تو لگتا ہے that human rights violation واقعی it has happened. خاص طور پہ جو ایک خواتین, ایک گرینڈ مدر مامنا بی بی, وہ تو قتل ہوئی تھی, اور جو لیبرز ایک بہت ہی ریموٹ ولیج میں وہ بھی مارے گئے, اور ریسکیورز بھی مارے گئے. وہ تو ہم تو بولتے ہیں that is a clear human rights violation, اور شاید وہ کرائم بھی ہونا, it might even be war crime. ایک سوال کریے گا ان کو. جی کرمنالٹی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ جی آن پارٹ آف واشنگٹن تو ہے, یس, تو آن پارٹ آف پاکستان کیا کوئی کرمنل ایکشن ہونا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان؟ بالکل انصار عباسی صاحب کا بھی یہی سوال ہے. آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ جو ان جرائم میں ملوث افراد ہیں ان کو سزا دی جائے امریکہ تک, مگر پاکستان میں بھی لوگ موجود ہیں. کون کون سے لوگ آپ سمجھتے ہیں اس جرم میں شامل ہیں؟ ہاں جی بالکل, it's a very good question. So basically اتنا secrecy ہے that we really have no idea who is actually involved in this. That is why both جو پاکستانی حکومت ہے اور امریکی حکومت must publicly disclose, fully disclose what is the extent of this program, who is involved, who is being targeted and why, what is the legal basis. If human rights violations are being taken place, anyone involved in that must be investigated, and if they have committed a violation, they must be brought to justice. There's no question about that. اور ان میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ صرف امریکہ میں نہیں ہیں بلکہ پاکستان میں بھی ہیں؟ وہ تو we don't know. People made claims to us that جو پاکستانی officials اس میں ان کا cooperation ہے, مگر we have no concrete evidence of that. ہم یہ بھی بولتے ہیں that the Americans do not need that cooperation to do their strikes. The Americans have enough resources to do strikes without Pakistan's help. It's a superpower. So what we really have to have as a first step is in the cases we have seen, jo ye grandmother, the laborers, children have been killed. In these cases, there must be investigation, number one. Number two, the entire program has to be accountable, has to be done in a transparent way. If it's not, then basically anyone can do any kind of violation, and they know that they will never be brought to justice. That's the key point. That's a very important point. Having said that, آپ نے بڑی اہم بات اس رپورٹ میں ایک فائنڈنگ یہ ہے کہ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ دہشت گردی ختم کرنے میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں ڈرون سٹرائکس. آپ کی بھی یہی فائنڈنگ ہے, تو پاکستان کا موقف درست ثابت ہو گیا.
जी बिल्कुल। हम सब जानते हैं ना जो पाकिस्तान में हो रहा है। हर दिन तो कहीं न कहीं कोई हमला होता है, कोई दहशतगर्दी होती है, और पाकिस्तान नॉर्थ वजीरिस्तान की ये इसका एपिसेंटर है। So we have to accept that there is a problem there that needs to be addressed, but that must be addressed in a way that is respectful of human rights. This is not just an issue about negotiating with Taliban or doing a military operation. Whatever the option is, the Pakistani people have to choose that, but it must be done with respect to human rights. Absolutely, with respect to human rights, but इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में क्या लोगों का मोर और लेस मूड है? क्या उनको अंदाजा हो रहा है कि ड्रोन अटैक्स या और भी जो कार्रवाइयां हैं वो एक्चुअली नुकसानदेह हैं दहशतगर्दी की इस जंग के लिए? ये उनको अंदाजा हो रहा है क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ अभी तक ये नहीं है। मेरे ख्याल से स्लोली आहिस्ता से लोग यहाँ पे भी उनका अंदाजा हो रहा है, मगर जो यहाँ के लोग हैं अमेरिका में, जैसे पाकिस्तान में, they are worried about their own condition and the economy is not good. There are lots of problems here. So because the government, American government is doing this secretly, even the American people, most people are not aware that people are being killed unlawfully. So the first step is to let people know here what is happening, and that's why I've come to Washington DC. We are demanding that President Obama explain, why have you killed the grandmother? Why have you killed innocent people? Yes, there are people in Pakistan who might be dangerous. Yes, sometimes drone strikes might be lawful too, but you must explain that, and it's only through that anything can change. Absolutely, they are saying कि हमें पहले तो secrecy खत्म करनी है वहाँ से। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मैं अगर कर सकता हूँ तो उसमें ये कि अगर फर्ज करें जिस किस्म की वॉलेशन वाशिंगटन कर रहा है ड्रोन अटैक से रिलेटेड, अगर कोई आम सा मुल्क होता लाइक पाकिस्तान होता या कोई और कमजोर मुल्क होता, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल हमने देखा कि उनका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, मोबिलाइज वो करते हैं, सैंक्शंस की बात करते हैं, बहुत कुछ। तो किस हद तक ये प्रेशर कर सकते हैं अमेरिकन को? बिकॉज वो तो यूएन से नहीं डरता, अमेरिका तो किसी से डरता नहीं। मुस्तफा कादरी साहब, इस सिलसिले में आप कैसे अपनी फेयरनेस को करेंगे कि ताकि अमेरिकन इस काम से आगे के लिए भी रुक जाएं, फ्यूचर से भी? मुस्तफा कादरी साहब जी, डिस्पाइट अमेरिका तो सुपर पावर है, मगर आप look at what has happened the last few years, that the Obama administration has been forced to provide more disclosures about what they're doing to justify their actions, whereas before they never even have to do that. This shows that the public pressure is increasing, and public pressure is the only answer to unaccountable use of drones to kill people. So things are not set in stone. It's not black and white. There's still a lot of work to do. But we all people who care around the world, we care about humanity, wherever the people are, we must address that. Also, very important, the Pakistani authorities must do much more. The people who are killing our own people, they must be brought to justice. It's not a simple case of drone strike or military operations or peace. It's about whoever is committing the human rights violations in Pakistan or in America, they must be brought to justice. Simple. I agree. Public pressure is the key. और वहाँ के मालिक सुनते हैं अपने public pressure. One last question. क्या Amnesty International do it consider UN responsible for this, because it has turned blind eye to all this? What has been happening in Pakistan? What do you think about the role of United Nations in this regard? Well, it depends really on the situation. First, as it happens in international law, the first step is to try to find a remedy within the state. So what that means is that the American government has to investigate independently, impartially. What does that mean? It can't just be an internal investigation. It has to be by someone who is independent of the president, independent of the government, has to be able to see all the facts, all the information. If that fails, then certainly something should be brought to the United Nations or to an international fora. There's no question of that. But under international law, it's very clear. There's a whole process. जैसे आप सुप्रीम कोर्ट तो आप सिर्फ जब आप फाइनल अपील स्टेज पे आते हैं, आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट in that situation you will go to. The same thing is true with international law. The first step, investigation within the US justice system. If that fails, then at the international level. ठीक, मुझे एक वक्फा लेना है, उसके बाद हम बड़ी अहम बातें हमें मुस्तफा कादरी साहब ने बताई. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी फ्रॉम वाशिंगटन. वक्फे के बाद मजीद बात करेंगे. कीप वॉचिंग 8 PM फॉर योर ड्रीम्स.
ویلکم بیک. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ریپرزینٹیٹو ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی اہم باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا پبلک پریشر سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ عوام کی آواز پر یقیناً جواب دہ ہونا پڑتا ہے, چاہے ایک بہت بڑی سپر پاور ہو جیسے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. لیکن ہم اتنی بڑی سپر پاور نہیں ہیں بلیغ الرحمان صاحب. لیکن کیا پبلک پریشر ہمارے ہاں اہم ہے؟ آوازیں اٹھاتے ہیں یہاں پہ بھی لوگ, ہمارے ہی لوگ مر رہے ہیں. اس پبلک پریشر کا اثر اتنا ہوگا کہ کوئی ایکشن لیا جائے؟ کیونکہ انہوں نے بھی یہ بات کی کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یو شوڈ لک ڈیپر انٹو دس. جی بالکل, میں تو اس بات سے بالکل انکاری نہیں بلکہ تائید کرتا ہوں کہ انویسٹیگیشنز بھی ہونی چاہیے اور معاملات کو مکمل دیکھا جانا چاہیے. جو رسپانسبل رہے ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ میں جب ہم ان سب باتوں کے اوپر اشارہ کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ میں اس بات کو ایمفیسائز کرتا ہوں کہ ہمیں وے فارورڈ سب سے زیادہ اہم چیز ہے. اور اس وقت وے فارورڈ سے مطلب یہ کہ ہم کہیں کتنے لوگ اور مر گئے, یہ بھی مر گئے, لیٹس موو فارورڈ دہشت گردی کی جنگ میں. ناٹ ایٹ آل, آپ عجیب اس کو پیرائے میں لے گئیں. وے فارورڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈرونز ہو رہے ہیں دے شوڈ کم ٹو اے اسٹاپ. ان کو رکنا چاہیے فوری طور پر. تمام توانائیاں اس کی طرف لگانی چاہیے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارا فارن آفس بار بار بیان دے رہا ہے کہ بھی یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر جب وہاں امریکہ پہنچ رہے ہیں تو پہنچنے سے پہلے سے وہ بیان دے رہے ہیں, ایک فضا تیار کر رہے ہیں کہ یہ ایک ڈرون کے بارے میں بات کی جائے گی اور یہ ہمیں قابل قبول نہیں. اور اس وقت یو ایس کو ضرورت ہے پاکستان کی. وہ انخلا ہو رہا ہے افغانستان سے اور پاکستان کشکول لے کر بھیک مانگنے نہیں گیا ہوا پچھلے کی طرح. چاہے جتنے بھی ہمارے اکنامک کرائسس ہیں, ہم اپنے کشکول لے کر نہیں گئے ہوئے وہاں پر, اور وہاں پہ ایک بات کر رہے ہیں. اور بات کیا کر رہے ہیں کہ ہم ڈرون رکنے چاہیے. بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو انرجی کرائسس ہیں اس میں اپرچونیٹیز ہیں, انویسٹر آئیں انویسٹ کریں, کوئی بھیک نہیں ہے. ایک انویسٹرز کو ماحول چائنا میں بھی آفر کیا ہے, باقی ملکوں میں بھی آفر کر رہے ہیں, اور امریکہ کو بھی وہاں پہ پاکستان بزنس کونسل کو انوائٹ کیا جا رہا ہے. تو لیکن جب بات ہم ڈرون کی کر رہے تھے تو ڈرون میں وہی بات ہے کہ اس کے اوپر پورا زور کے ساتھ, شدت کے ساتھ اس بات کو سر میجر فوکس از اکانومی obviously. یہی بات انہوں نے سیکورٹی میں جو ہے انرجی کا مسئلہ ہے, وہاں سیکورٹی میں ڈرون ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ایک میجر فوکس ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اکانومی زیادہ بڑا ہے. تو اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں, صرف بتا ہی سکتے ہیں ان کو, اور کیا کر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ باعزت قوم فرض کریں کہ اگر پیسہ ہمیں امریکہ سے ملتا ہے, اور وہ بھی جو ہم یہ جو سی ایف, یہ کیا اس کا نام ہے کونسل, یہ جو سی ایف سی, یہ تو ہمارا, یہ تو ہم ان کی غلامی کر رہے ہیں. یہ تو ہم ان کی غلامی کر رہے ہیں, ہمیں اس کا کرایہ ملتا ہے جو کہ ہماری حق ہے اس غلامی کا. وہ بھی نہیں ملتا ٹائم پہ, وہ بھی ٹائم پہ نہیں ملتا. اس پہ اتنے خوش ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات, دیکھیں میں اس بات کے بہت خلاف ہوں کہ جب آپ جا کے اوورسیز میں جا کے کہتے ہیں لوگوں کو انویسٹ کریں پاکستان میں. میری پاکستان کے پولیٹیشین اکراس دا بورڈ سب سے, آپ اپنا پیسہ تو پاکستان میں انویسٹ کریں گے نہیں, کرتے ہی نہیں ہیں آپ. تو لوگ پاگل ہیں باہر دنیا کے کہ وہ آ کے یہاں پہ انویسٹ کریں. آپ تو اپنا پیسہ یہاں سے باہر لے کے جاتے ہیں اور وہاں انویسٹ کرتے ہیں. آپ کا کاروبار باہر, آپ کے اکاؤنٹس باہر, سب کچھ باہر. ٹیکس آپ دیتے نہیں. آپ دیکھیں ہم نے اپنے معاملات خود ٹھیک کرنے اور دو طریقے سے ہوں گے کہ ہمارا پیسہ, اور یہ سٹارٹ کرنا پڑے گا ہمارے پولیٹیشنز کو, رولرز کو, کہ جتنا پیسہ ہے آپ کو پاکستان, آپ ہمارے ساتھ ڈوبیں اور ہمارے ساتھ آپ تیریں. اگر نہیں ہو سکتا کہ آپ نے باہر انویسٹمنٹ کی. یہ اس طرح کرتے ہیں سیاستدان کہ ہمیں کہتے تو ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ زندہ رہیں گے اور آپ کے ساتھ مریں گے, مارتے یہ عوام کو ہیں, اور جب ان کے مرنے کا ٹائم آتا ہے سب باہر بھاگ جاتے ہیں. آپ کے آپشن سارے, صرف آپ کی بات دیکھیں نہیں کرا, نہیں پھر آپ آپشن کلوز کریں. آپ سب کو نا بیچ میں نہیں, سب کا ہے. میں آپ کی بات کر لیتا ہوں, آپ کی بات کر لیتا ہوں جناب. کیا پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ کے ویلتھ پاکستان سے باہر نہیں ہے, ان کے اکاؤنٹس باہر نہیں ہے؟ کیا ان کے پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے؟ مجھے اتنا بتا دیں. دیکھیے پھر آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں, لوگوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آ کے انویسٹ کریں؟ پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ خود پاکستان میں ہے اور ان کے تمام بزنسز پاکستان میں ہیں. اگر میاں صاحب کے بیٹے الگ سے اپنا کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ان کا. ماشاءاللہ میاں صاحب بڑی ٹریڈیشنل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے. ان کو تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ ان کے بیٹے الگ ہیں وہ الگ ہیں.
وہ تو فیملی یونٹ ماننے والے ہیں، روایات والے ہیں۔ اگر ہمارے بیٹے آ کے پاکستان میں انویسٹ نہیں کریں گے تو دوسروں کے بیٹے کیوں آ کے انویسٹ کریں؟ پاگل ہیں؟ نہیں ہم نے خود تو کیا ہوا ہے جی، ہمارے خود جو ہیں وہ یہاں سے لے کے گئے پیسے، یہاں سے پیسہ گیا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ناز بلوچ صاحبہ یہ تو کوئی الگ پروگرام اس کے اوپر یقیناً کریں گے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہمیں دیا صاحبہ صاحب نے۔ ناز بلوچ صاحبہ، باراک اوباما صاحب نے کہا ہے کہ ڈرون حملے جاری رہیں گے، جان کیری صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کی وجہ سے القاعدہ کمزور ہوئی ہے، تو امریکہ کا جو موقف ہے وہ تو واضح نظر آ رہا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہو، اسٹینفورڈ کی رپورٹ ہو، کوئی بھی رپورٹ ہو، تو اب اور کیا آپشن ہے پاکستان کے پاس؟ Thank you, Faria, for joining me back. I apologize. I was listening to all the conversation throughout. مصطفیٰ صاحب نے جو باتیں کی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق، اور جو انصار عباسی نے باتیں کی، انصار عباسی صاحب نے، میں ان تمام گفتگو سے بالکل متفق ہوں۔ اور دیکھیں دو چیزیں ہیں، ابھی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے اے پی سی میں فیصلہ کیا کہ مذاکرات ہوں گے، یہ سیاسی جماعتوں کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا۔ جو بات 9 سال سے خان صاحب کہتے آ رہے ہیں وہ بات آج متفقہ طور پہ تمام جماعتیں مان گئیں، لہٰذا مینڈیٹ جو ہے وہ وفاق کو دے دیا گیا کہ اب مذاکرات کیے جائیں۔ اب کیا لائے عمل بنتا ہے، یہ وفاق کے اوپر جو ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو عملی طور پہ اس کی جو ہے یہ نظر آنا چاہیے کہ امپلیمنٹیشن ہمیں چاہیے، کیونکہ اے پی سی تو پہلے بھی بہت ہوئی ہیں۔ دیکھیں بات صاف ہے کہ مذاکرات اور ڈرونز ایک ساتھ سائملٹینیسلی آپ نہیں رن کر سکتے، گو فار ڈائیلاگ along with negotiation along with drones simultaneously. لیکن گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے ناز بلوچ صاحبہ کے فیور؟ وہ اب کیا کرے، آواز اٹھا دیں گے، موقع دے دیں گے، اس کے علاوہ اور کر کیا سکتے ہیں یہ نواز شریف؟ دیکھیں یہ ایک حکومت کی، ایک سٹیٹ کے پاس اتنے اختیارات بالکل موجود ہیں کہ وہ اگر جا کر اپنی آواز بلند کرے، یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھائے اور امریکہ میں جا کے سختی سے اس بات کے اوپر اپنا سٹانس فرم رکھے، اپنے ملک کو پہلے آگے رکھے، قوم سے جھوٹ نہ بولے۔ ایک طرف ہم اربوں ڈالر دوبارہ جو ہے اس کی بھیک مانگ رہے ہیں، دوسری طرف ظاہری بات ہے کہ پھر ہماری نظریں تو جھکی نہیں ہوں گی اس قوم کے آگے، اور یہ تو پوری دنیا جان چکی ہے۔ دیکھیں کہ امریکہ کے لیے اپنے سٹیزنز کے لیے رائٹس کچھ اور ہیں، اور پاکستانی جو ڈرونز میں مارے جا رہے ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی ہے، ادھر ہیومن رائٹس وہ تو امریکہ نے کیا نا، لیکن ہم لوگوں نے تو اپنے لوگوں کو فیل کرانا ہے کہ ان کی زندگی امپورٹنٹ ہے ناز صاحبہ۔ انفارچونیٹلی پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، اس لیے I have to wrap it up there. Thank you very much for joining me on the show. کیونکہ ہمیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ریپرزینٹیٹیو مل گئے تھے تو اس سے ان سے بات جاننا، ان کا موقف جاننا بھی ضروری تھا، تو اپنے مہمانوں سے میں معافی مانگتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دے سکی، but we will certainly talk about it in the upcoming shows. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔